अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रमीश अली और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर से बाखबर। कल के दिन तमाम तर न्यूज़ चैनल्स पर, तमाम तर अखबारात में सिर्फ़ और सिर्फ इसी बात का चर्चा होता रहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुस्लिम लीग नून के कायद और 3 बार वज़ीर आज़म रहने वाली शख्सियत नवाज शरीफ साहब से मुलाकात रही और कोट लखपत जेल में उन्होंने उनसे मुलाकात की, उनकी तबीयत भी दरियाफ़्त की। तमाम तर दिन जब गुजरा तो हमने पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से बात की, हमने नून लीग के रहनुमाओं से बात की और उन सब का यही कहना था कि ये मुलाकात सिर्फ़ और सिर्फ इंसानी बुनियादों पर की जा रही है, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ सेहत के हवाले से बातचीत की जाएगी। लेकिन सवाल हमारा ये था उन तमाम तर रहनुमाओं से भी, उन तमाम तर कारकुनान से भी और फिर आपसे भी यही सवाल है हमारा कि जब एक डॉक्टर और मरीज़ के दरमियान मुलाकात होती है तब तो बीमारी के हवाले से बातचीत की जा सकती है, सब्सक्रिप्शन के हवाले से ही बात कर सकते हैं, क्या दवा खानी है क्या नहीं खानी उस हवाले से भी बात कर सकते हैं। लेकिन 2 सियासी लीडर जब आपस में बैठे और बातचीत करें और सियासत पर बात ना हो तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो इसी हवाले से आज हम बात करेंगे और काफ़ी अखबारात हैं जिन्होंने मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें रिपोर्ट की इस मुलाकात के हवाले से। जैसे रोज़नामा नवाए वक्त कहता है कि आर्टिकल 62-63 ख़त्म करने पर गौर किया गया। उसके अलावा जैसे हमारे पास दीगर अखबारात मौजूद हैं। रोज़नामा बशारत भी ये कहता है कि मीसाक जमहूरियत पर नज़र सानी भी की गई और इस हवाले से बातचीत की गई। बिलावल भुट्टो ने कहा कि इस पर नज़र सानी करनी चाहिए। अब बाकी क्या मामला रहे इस मुलाकात के हवाले से ये हम जानेंगे अपने पैनलिस्ट से। तो मैं सबसे पहले तारुफ कराती चलूँ, हमारे साथ कराची स्टूडियो में मौजूद हैं तजिया का राशिद हुसैन साहब और सीनियर सहाफ़ी मंसूर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और इसी के साथ साथ हमें ज्वाइन किया है कराची स्टूडियो से बैरिस्टर अली ताहिर साहब ने, एडवोकेट सिंध हाई कोर्ट भी हैं। अली ताहिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना वक्त देने के लिए। तो सबसे पहले ख़बर शामिल करते हैं रोज़नामा नई बात से और इस खबर में ये कहा गया है, एक्चुअली ये कहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जब वो अस्पताल से बाहर जब वो जेल से बाहर निकले, अब जेल भी अस्पताल ही बन गया है तो समझ में नहीं आता क्या कहें उसको। तो खैर जब वो बाहर निकले तो उनका कहना था कि नवाज शरीफ असूलों पर कायम है, लगता नहीं है कि डील करेंगे। तो क्या डील की बात हुई थी? देखें, जब 2 सियासी रहनुमा मिलते हैं और अपोजिशन के लीडर मिलते हैं तो फिर तो बात होती ही है डील की। और अफवाह तो साज फैक्ट्रियाँ तो गर्म हो जाती हैं क्योंकि अफवाह साज फैक्ट्रियों का तो काम ही है कि ख़बरें शुरू हो जाएँ। गो बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि अभी ग्रैंड अलायंस बनाने का हमारा कोई इरादा नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये ख़बरें गर्म हैं कि नून लीग और जो है पीपल्स पार्टी का क्योंकि मसाइल सेम हैं। पहले नून लीग के ख़िलाफ़ एहतसाब का दायरा शिकंजा कसा गया, अब पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के ख़िलाफ़ शिकंजा कसा जा रहा है। सिर्फ उन्हीं रहनुमाओं के ख़िलाफ़ शिकंजा नहीं कसा जा रहा जो अब पीपल्स पार्टी में, बल्कि वो लोग जो पीपल्स पार्टी छोड़ चुके हैं उनके लिए भी हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। बाबर रहमान हैं और दीगर लोग हैं जो पीटीआई में आ गए हैं, लेकिन उसके बावजूद मेरे ख्याल से जो करप्शन का मामला है वो उससे अब तक बच नहीं पाए। चलो ठीक है, गंगा नहाई है लेकिन अभी तक पाप नहीं धुले, ना भी बच पाए। मंसूर साहब कहते रहते कि सियासत पर बात नहीं करेंगे, लेकिन ये क्या, ये तो कह रहे हैं कि 62-63 ख़त्म करना चाहते हैं, उस पर गौर किया, मीसाक जमहूरियत करनी चाहिए और पता नहीं क्या क्या बातें की। क्या ये सियासत नहीं है? क्या ये टॉपिक सियासी नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल यकीनन 2 सियासी रहनुमाओं की मुलाकात होगी तो सियासत पे बात क्यों नहीं होगी या मुल्क की सूरत हाल पे जो है वो इसको क्यों जो है वो बात नहीं होगी। और इसी किस्म की बातें हुई हैं, बल्कि बिलखुसूस जो है वो 62-63 के हवाले से जो है बिलावल ने जो कंक्लूजन दिया कि उन्होंने जो है मतलब ये गलती थी पीपल्स पार्टी की कि 62-63 के हवाले से नून लीग की गवर्नमेंट में जो है वो उसको सपोर्ट नहीं कर सके और इसको जो है वो रिमूव नहीं कर सके। जबकि जो इम्प्रेशन दूसरी तरफ जो है उन्होंने दिया है कि डील जो है वो उनको नज़र नहीं आ रही। बहरहाल ये एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है सियासी हवाले से कि क्योंकि एक सरगोशियों का या आप कह लें कि जो है वो अफवाहों का एक बाज़ार गर्म है कि नवाज शरीफ जो है वो मुसलसल डील की तरफ जा रहे हैं या कोई चीज़ें जो है वो पाइपलाइन में हैं, किसी कंक्लूजन की तरफ पहुंचा जा रहा है। तो जो बिलावल का बहरहाल ये स्टेटमेंट जो है कि किसी किस्म की डील का जो है उन्होंने ये इंदिया दिया है कि ऐसी कोई डील नज़र नहीं आ रही, तो यकीनन ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। एग्जैक्टली, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ आपने पॉइंट आउट किया है क्योंकि ऐसी बहुत सी अफवाहें थी। कहा यह जा रहा था कि हो सकता है साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ कोई डील करना चाहें, प्ली बार्गेनिंग के हवाले से भी कुछ जो है वो अफवाहें थी। लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है
کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین کو بلا کر اس بات کو کلیریفائی کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ وہ آخر ڈیل نہیں چاہ رہے ہیں. اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں علی طاہر صاحب سے. علی طاہر صاحب, کل پورے دن جو ہے وہ اس حوالے سے گفتگو ہوتی رہی کہ ایک پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی ملاقات, اور پھر نواز شریف صاحب سے وہ ملے جیل میں جا کے, کہا کہ سیاست کے حوالے سے بات نہیں کریں گے, لیکن کی گئی. پوری ملاقات کے حوالے سے آپ کی کیا اسپیکولیشن ہے؟ دیکھیں, دونوں سیاسی رہنما ہیں اور دو سیاسی قداور شخصیات ہیں, ملیں گے تو سیاست پہ تو بات ہوگی, لیکن اس بات کو بھی ہمیں بالکل سمجھنا چاہیے کہ نواز شریف صاحب بھی ایک بہت ہی سمجھدار سیاستدان ہیں, بلاول بھٹو زرداری صاحب کے بھی بہت سے سیاسی ایڈوائزرز ہیں, تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس طرح کی ملاقات ہو اور پیپلز پارٹی بھی کچھ لینے کی کوشش نہ کرے اور نواز شریف صاحب بھی یا نون لیگ بھی اس سے کچھ لینے کی کوشش نہ کرے, جیسے آلریڈی ہم دیکھ رہے ہیں. علی طاہر صاحب, سوری ٹو انٹرجیکٹ, لیکن پیپلز پارٹی نے کیا لینے کی کوشش کی ہوگی؟ کیونکہ یہ ہم جانتے ہیں وہ جماعتیں ہیں مولانا فضل الرحمان جنہیں ایک کمرے میں بھی بٹھانا چاہ رہے تھے تو نہیں بیٹھتے تھے, تو آج ایسی کیا مجبوری ہے پیپلز پارٹی کی, کیا مجبوری رہی ہوگی کہ جیل جا کر ملنا پڑا ان کو؟ دیکھیں, قانون کا جو شکنجہ ہے وہ آہستہ آہستہ کسا جا رہا ہے, اور اگر آپ نے دیکھا ہو کہ نواز شریف صاحب کی صحت کے اوپر جس طرح نون لیگ نے سیاست شروع کی ہے, اس کی وجہ سے حکومت کسی حد تک بلیک میل بھی ہو رہی ہے. جہانگیر ترین صاحب اب یہ بھی کہتے ہیں کہ لنڈن بھیج دیا جائے گا اگر ضرورت پڑے گی, تو حکومت تو بلیک میل ہو رہی ہے ان کی سیاست کے اوپر. یہ پیپلز پارٹی کے لیے بھی اچھا موقع ہے کہ اگر اس کے اوپر یہ وہ جمپ آن بورڈ کریں اور نواز شریف کی سیاست کا جو کر رہے ہیں وہ صحت کے اوپر اپنی, اس کے لیے تھوڑی سی سمپتھی اپنے لیے بھی لی جائے اور کچھ کوارٹرز کو میسج بھی بھیجا جائے کہ دیکھیں ہم لوگ ساتھ کھڑے ہیں. اگر احتساب کا عمل اور آگے لے کے جایا گیا تو ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ مل کے بھی آپ پہ دھاوا بول سکیں, پولیٹیکل وکٹمائزیشن چلائیں پوری دنیا میں. ویسے ہی پاکستان آپ دیکھیں ایف اے ٹی ایف کے بھی معاملات ہیں, انڈیا کے ساتھ بھی جو ورج آف وار تھا وہ بھی ختم نہیں ہوا, کل 2 اور سٹیزنز ہمارے شہید کر دیے ہیں, تو پاکستان بڑے نازک حالات سے گزر رہا ہے. اس موقع پہ یہ 2 اپوزیشن پارٹیز, میرا جو تجزیہ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت اگر ساتھ, کیونکہ کہتے تھے کہ سیاست پہ بات نہیں ہوگی, گڈ ول ملاقات تھی, اچھی بات ہے, ریکنسیلیشن ہو, ساؤتھ افریقہ میں بھی ہوئی, دنیا کے اور جگہوں پہ بھی ہوئی, مگر یہاں پہ تو کلیئر نظر آ رہا ہے کہ دونوں گینگ اپ کرنا چاہ رہے ہیں اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشنز کے اوپر. جس طرح گہرا تنگ ہو رہا ہے قانون کا آپس میں, عدالتیں جو ہیں وہ سوالات پوچھ رہی ہیں, تو اس پریشر کو تھوڑا سا وہ باؤنس آف کرنا چاہتے ہیں. ایگزیکٹلی. اچھا, روزنامہ نئی بات بھی اس چیز کو رپورٹ کر رہا ہے, اور ایسے بہت سے اخبارات ہیں جو اس چیز کو رپورٹ کر رہے ہیں. ایک تو روزنامہ نوائے وقت میں آپ نے خبر دیکھ لی ہوگی, ہم نے اس حوالے سے کلپنگ چلائی ہے کہ 62-63 جو ہے آرٹیکل 62-63 کو ختم کرنے پر غور کیا گیا. اس کے علاوہ پھر ایک خبر روزنامہ نئی بات میں ہم نے یہ دیکھی, اس خبر کی کلپنگ ہمارے پاس نہیں, ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. روزنامہ نئی بات کے فرنٹ پیج پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں, منصور صاحب, راشد صاحب, اس خبر کے مطابق ترجمان پنجاب حکومت شہباز گل صاحب کہتے ہیں کہ پنجاب حکومت نواز شریف کو علاج کے لیے سندھ بھیجنے پر رضامند ہے. ایک تو یہ سابقہ جو پنجاب حکومت ہے اس کے منہ پر سب سے بڑا تماچا ہے کہ آپ کو اب جو آپ کے وزیر اعظم رہے تھے تب آپ کو علاج کرانے کے لیے سندھ جانا پڑے گا. اس کے علاوہ فواد چودھری صاحب جو ہمارے وزیر اطلاعات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھٹو کے نواسے کی ضیاء کے منہ بولے بیٹے سے ری یونین صدی کا سب سے بڑا یو ٹرن. لوگ تو اس کو اس طرح سے اسپیکولیٹ کر رہے ہیں. منصور صاحب, بالکل فواد چودھری صاحب کے جو آرگومنٹ ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے, لیکن یہ کوئی ملاقات پہلی نہیں ہے. بھٹو کی جو ہے وہ بیٹی کی ملاقاتیں بھی رہی ہیں میثاق جمہوریت کے حوالے سے, بھٹو کے داماد جو ہے وہ بھی ملاقاتیں بیٹے سے, ہاں بالکل وہ ملاقاتیں ساری رہی ہیں, اور یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ آج کا نیا نہیں ہے. تو اس کو اس طریقے سے لینا میرے خیال میں بجائے اس کے کہ تھوڑا سا پازیٹیو لیا جائے کہ اس وقت جو ملکی صورتحال ہے بہرحال ہر طریقے سے پیچیدہ صورتحال ہے, آپ کی داخلی ہو خارجی صورتحال. آپ کو نہیں لگتا فواد چودھری صاحب بولنے سے پہلے سوچتے نہیں ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ یو ٹرن ان کی اپنی ٹیگ لائن ہے اور ان کے وزیر اعظم یہ انڈورس کر چکے ہیں کہ یہ ایک پازیٹیو چیز ہے. اب یہاں پہ اس کو نیگیٹو کونوٹیشن میں استعمال کرنا, بالکل اسی امپریشن کو جو ہے وہ شاید ریموو کرنے کے لیے جو ہے وہ یو ٹرن جہاں استعمال ہو سکتا ہے وہاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس وقت جو بہرحال صورتحال ہے, مجھے تو بالکل جیسے ابھی بیرسٹر صاحب نے فرمایا کہ وہ ایک کنسنسس جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان جو ہے وہ ڈیولپ ہونے جا رہا ہے کہ جو کہ یہ بڑھتی ہوئی جو اس وقت آپ کہہ لیں قانون کا شکنجہ ہے یا جو بھی صورتحال ہے, یہ نیب کے معاملات ہیں, اس کو جو ہے وہ کسی حد تک کنٹرول کرنے کی کوشش کی جائے گی. اور جو وہی ہم ابھی جب بات کر رہے تھے کہ کوئی ڈیل جو ہے وہ بلاول صاحب کو جو ہے وہ نہیں دکھ رہی, یعنی کہ کوئی این آر او جو ہے وہ نہیں دکھ رہا, کیونکہ احتساب جو ہے وہ ہم ہر دور میں جو ہے وہ دیکھتے آئے ہیں. بالخصوصاً یہ دونوں پارٹیز جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ احتساب کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھتی تھی, ایک جاتے تھے دوسرے آتے تھے.
لیکن ابھی اگر احتساب تو دکھ رہا ہے لیکن این آر او جو ہے وہ میرے خیال میں نہیں دکھ رہا ہے. چلیں ٹھیک ہے, این آر او نہیں دکھ رہا ہے. راشد صاحب, آپ, میں, منصور صاحب, بیرسٹر علی طاہر صاحب, ہم تو انتہائی خوش نصیب لوگ ہیں کہ ہم صوبہ سندھ میں رہتے ہیں, کیونکہ ایک وہ شخص جو 3 مرتبہ وزیر اعظم رہ چکا ہے, اگر اس کا پنجاب میں علاج نہیں ہو سکتا اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ آپ آ کر سندھ میں علاج کرا لیں, ہمارے پاس آنا پائے کہ اسپتال ہے, تو ہم تو بڑے خوش نصیب لوگ ہیں بھائی. دیکھیں, حیرت کی بات ہے, کہا جاتا ہے سب سے بہترین صوبہ جو ہے وہ خیبر پختونخوا تھا, پھر دوسرے نمبر پہ پنجاب تھا, سندھ کو تو بدترین صوبہ قرار دیا جا رہا تھا. لیکن اب آپ دیکھیں کہ میں تو بہت دفعہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہاسپٹل کے معاملے میں سندھ میں بہت کام ہوا ہے اور ہاسپٹلز میں ہمارے پاس کافی بہتر ہیں. لیکن سوال یہ کہ صرف کراچی میں اور اضلاع میں نہیں ہیں, سکھر سے میں, بدین میں, نوشہرہ فروز میں اور لاڑکانہ میں. دیکھیں ایس آئی یو ٹی بہت اچھا ادارہ ہے, پھر جو ہے جنا کارڈیولوجی ہے ہمارے یہاں بہت اچھا ادارہ ہے. راشد صاحب, سندھ کے اسپتالوں کا تو مسئلہ ہے ہی نہیں نا. مسئلہ تو یہ ہے کہ کیا لاہور میں نہیں ہے کوئی اچھا اسپتال, کیا اسلام آباد میں نہیں ہے, کیا ملتان میں نہیں ہے, کیا فیصل آباد میں نہیں ہے, پورے پنجاب میں کوئی اسپتال نہیں ہے. ایک وزیر اعظم تھا, اس کی ہر جگہ جا کے ترجیح ہوتی تھی کہ وہ روڈ کا اعلان کر دیتے تھے. نواز شریف جہاں بھی گئے وہاں روڈ کا اعلان کر دیا. بے نظیر صاحبہ تھی, بہت قابل رہنما تھی, لیکن انہوں نے جو ہے جب بھی وہ جاتی تھی وہ بجلی کے منصوبے شروع کر دیتی تھی, گیس کی پائپ لائن شروع کر دیتی تھی. تو میرے خیال سے آہستہ آہستہ ہم میچور ہو رہے ہیں. اب میرے خیال سے سندھ حکومت, بہت الزام لگتا ہے پیپلز پارٹی پہ, بڑے الزامات لگتے ہیں کرپشن, اور میں نہیں جانتا کہ کی ہے یا نہیں کی, یہ عدالتوں کا کام ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ وہ سوشل سیکٹر پہ سندھ حکومت کام کرنا شروع کر چکی ہے. بھوک کے خلاف کام ہو رہا ہے سندھ میں, غربت کے خلاف, چاہے نام کا ہی ہو رہا ہے لیکن ہو تو رہا ہے. مثلا کوئی نام تو لے رہا ہے کہ غربت بھی اس ملک میں مسئلہ ہے, بھوک بھی اس ملک میں مسئلہ ہے. تو یہ بات صرف پیپلز پارٹی ہی کر رہی ہے. پیپلز پارٹی یہ بات کر رہی ہے. اچھا بیرسٹر علی طاہر صاحب, مجھے یہ بتائیں, روزنامہ نوائے وقت ہی رپورٹ کر رہا ہے کہ آرٹیکل 62-63 ختم کرنے پر غور کیا گیا اس ملاقات میں. یہ ایک بہت بڑی اور اہم لیڈ ہے, کیوں ختم کرنا چاہ رہے ہوں گے یہ؟ دیکھیں, پیپلز پارٹی کی تو پہلے بھی کوشش رہی تھی, جس وقت 18ویں ترمیم بھی جاری تھی اس وقت بھی منانے کی کوشش کی تھی نون لیگ کو کہ 62-63 کو ختم کر دیا جائے, کیونکہ جمہوریت باقی جن ملکوں میں کانسٹیٹیوشنل جمہوریت ہے وہاں پہ کورٹس کے پاس یہ اختیارات نہیں ہے کہ اس طرح سے کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن کے اندر ٹرائل کے بغیر ڈسکوالیفائی کر دیا جائے الیکٹڈ ممبرز کو. مگر اس وقت نون لیگ کا خیال یہ تھا, اور وہ ایک بڑے بزرگ کہہ گئے کہ جب آپ کسی کے لیے گدا کھودتے ہیں تو آپ اس میں خود ہی جا کے گرتے ہیں. اس وقت نون لیگ نے بڑا شور مچایا اور کمیٹی کے اندر اس بات کو فارورڈ ہونے نہیں دیا گیا. تو اس کے بعد پھر نواز شریف صاحب خود ہی آرٹیکل 62-63 میں پھنس گئے. بہت مشکل ہے کہ اب اس طرح جب کورٹس کی ججمنٹ اس کے اوپر آ چکی ہیں, لا ایک طرف سیٹ ہو چکا ہے, اور جو جورسپروڈنس 62-63 کی ڈیولپ ہوئی ہے اس میں کورٹس نے یہ بھی آگے دیکھا, ایون نواز شریف کے بعد جو فیصلے آئے ہیں اس میں انہوں نے کہا ہے کہ کسی فلمسی گراؤنڈز پہ پارلیمنٹیرینز کو ڈسکوالیفائی نہیں کیا جا سکتا, مگر سیریس کیسز دیکھے جائیں گے کہ جہاں پہ واقعی وہ کرپٹ ہیں یا صادق اور امین نہیں ہیں, وہاں پر ان کو ڈسکوالیفائی کیا جائے گا. تو میں تو یہ بھی سمجھتا ہوں کہ شاید یہ آئین کا بیسک سٹرکچر بھی اب بن چکا ہے, کیونکہ اگر آپ آبجیکٹیو ریزولوشن بھی دیکھیں جو کہ 49 میں پاس ہوئی تھی, اس کے اندر بھی اسی طرح کی چیزیں تھی کہ اکاؤنٹیبلٹی لیگل اور پولیٹیکل دونوں ہوں گی. تو لیگل اکاؤنٹیبلٹی بڑی کلیئر ہے کہ if somebody is not صادق and امین, اگر وہ کرپشن اس کے اوپر جو ہے وہ ثابت ہو چکی ہے, تو اگر میں آج کرپٹ ہوں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کل میں فرشتہ بن جاؤں گا. لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ نااہلی کی مدت کو ہی تبدیل کر دیں. بالکل اس کی بھی کوشش کی گئی تھی, بلکہ سپریم کورٹ نے جب یہ ججمنٹ آئی تھی تو انہوں نے لکھا تھا کہ اگر آپ پارلیمنٹ چاہتی تو اسٹیچوٹ کے ذریعے, یعنی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی بھی ضرورت نہیں تھی, صرف ایک قانون پاس کرنا تھا سمپل میجورٹی کے ساتھ, جو نون لیگ کے پاس تھی, جس طرح قراردادیں پاس ہوتی ہیں کہ اس کی ایک لمٹ رکھ دی جائے. بٹ اس وقت کیونکہ نواز شریف صاحب کا تو خیال تھا کہ میری انسٹیٹیوشنز کے ساتھ بری بنتی ہے, اور اگر کوئی اس میں پھنسے گا تو شاید پیپلز پارٹی پھنسے گی یا میرے دشمن پھنسیں گے, میں تو پھنس نہیں سکتا. تو اس وقت وہ کہتے تھے کہ صادق اور امین کا جو لیول ہے وہ کراس کرنا چاہیے پارلیمنٹیرینز کو, اب وہ اس بات سے مکر گئے ہیں. اور پیپلز پارٹی کے, میں معذرت کے ساتھ ذرا ایڈ کر دوں, پیپلز پارٹی کے تو ہمیشہ سے انٹرسٹ میں رہا ہے کہ کسی طرح یہ صادق اور امین والی جو شک ہے اس کو ختم کر دیا جائے, تاکہ بہت سے ایسے لوگ جو پارلیمنٹ میں اس وقت نہیں آ سکتے وہ بھی شاید پارلیمنٹ میں موجود ہو جائیں. پھر
بالکل. اور اب جو خبریں ہم شامل کریں گے یعنی کہ آگے جیسے ہم نے سنا راجہ پرویز اشرف صاحب, پھر یوسف رضا گیلانی اور پتہ نہیں کون کون کس کس کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے, تو 62-63 تو یہاں پر انتہائی اہمیت اختیار کر چکا ہے. اور احتساب کا عمل کس کو پسند ہوتا ہے؟ کلاس میں اگر ٹیچر پوچھ لے کہ بھائی کل سے ریویژن ٹیسٹ لینا شروع کر دیں گے, یا پھر منتھلی ٹیسٹ لے رہے ہیں, یا پھر سرپرائز ٹیسٹ لے رہے ہیں, تو کس بچے کو مزہ آتا ہے یہ سننے میں؟ تو اسی طرح سے لیکن آگے اگر بڑھیں تو ایک اور جو ہے وہ خبر شامل کر لیتے ہیں. روزنامہ نوائے وقت میں یہ خبر شائع کی گئی ہے کہ آرمی چیف کی ملاقات اور آرمی چیف اور وزیر اعظم عمران خان کی ملاقات ہوئی. کالعدم تنظیموں کے خلاف کارروائی پر تبادلہ خیال کیا گیا, جس کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے جب گفتگو کی تو انہوں نے بہت اہم بات کی. ان کا کہنا تھا کہ ریاست کا مائنڈ سیٹ تبدیل ہو رہا ہے اور اب سوچ یہ ہے کہ غربت کا خاتمہ کرنا ہے. تو روزنامہ جنگ میں بھی یہ خبر جو ہے وہ شائع کی گئی ہے وزیر اعظم عمران خان کے سٹیٹمنٹ کے حوالے سے, اور اس میں کہا کہ کم لاگت گھروں کے لیے مرات اور کچی آبادیوں میں تجارتی مراکز اور فلیٹس بنیں گے. مقصد غربت ختم کرنا ہے. عمران خان 30 لاکھ گھر سستا مکان شمار ہوگا. گورنر اسٹیٹ بینک کے حوالے سے گورنر اسٹیٹ بینک نے خیر یہ بات کہی ہے. تو راشد صاحب, آپ نے جب وزیر اعظم عمران خان کی کل یہ اسٹیٹمنٹ سنی اور ان کا گھر کا منصوبے کے حوالے سے بھی جو ہے ہم پہلے سے باتیں سنتے رہتے ہیں, تو آپ نے اس تمام تر سیناریو کو کس نظر سے دیکھا ہے؟ دیکھیں, زمین کم پڑ رہی ہے شہروں میں بھی اور دیہاتوں میں بھی. زرعی زمین کی بھی ہمیں قلت ہو رہی ہے, پانی کی بھی ہمیں شارٹیج ہے. لیکن ایک اور مسئلہ بھی ہمارے یہاں, اب جو فلیٹس ہمارے یہاں بنے ہوئے 4 منزلہ 6 منزلہ, وہاں بھی پانی نہیں آتا, وہاں بھی اوپر کے فلورز خراب ہو جاتے ہیں, وہاں بھی کنسٹرکشن کا مٹیریل بہت خراب استعمال ہوتا ہے. وہ گھر 20 25 30 سال میں وہ فلیٹ جو ہیں مونجے داڑو اور ہڑپا کی صورت اختیار کر جاتے ہیں. اب اگر نئی بلڈنگز بنیں گی اور وہ بہت ایکسٹرا ہائی بنانے کی پلاننگ ہو رہی ہے, تو آپ یہ دیکھ لیں گے اس شہر میں بنیادی سہولیات کا شدید فقدان ہے. بلکہ اسلام آباد جیسے شہر میں بھی اسنارکل نہیں تھی جب وہ مارگلا ٹاور گرا تھا, اور جہاں تک میری معلومات ہے اب بھی وہاں پہ کوئی صورتحال آئیڈیل نہیں ہے. اسی طرح کراچی میں آپ دیکھ لیں, ابھی کچھ دنوں پہلے جعفر طیار میں ایک بلڈنگ گری تھی, اس کا ملبہ تقریباً جو ہے 72 گھنٹے میں اٹھایا گیا تھا. تو وہ ایک چھوٹی سی بلڈنگ تھی اور اس کا ایک حصہ گرا تھا, اور وہ 72 گھنٹے تک وہ ملبہ نہیں اٹھایا جا سکا تھا, اور میرے خیال سے 48 سے 60 گھنٹے تک وہاں پہ لوگ دبے رہے اور پھر ان کی لاشیں اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا راشد صاحب کہ وہاں پر ہیوی مشینری نہیں اندر جا سکی تھی, صرف اور صرف ایک کرین وہاں پر موجود تھی اور تقریباً پورا دن نکل چکا تھا اور وہاں پر کرین نہیں پہنچ پا رہی تھی کیونکہ وہ انتہائی ایک گنجان آباد علاقہ ہے. ہر موڑ پر ہر کنارے پر جو ہے وہ ایک عمارت بنائی جا چکی ہے. لیکن ایک مطلب جو ایک سٹیٹمنٹ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے دی جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں ابھی, یہ دیکھ کر ایسا لگا جیسے کہ شاید ایکچولی کچھ چینج نہیں ہوا ہے, کیونکہ یہ تو کہتے ہیں کہ یہ نیا پاکستان ہے. منصور صاحب, وزیر اعظم عمران خان نے بھی کہہ دیا کہ اسلام آباد کو ماڈل سٹی بنایا جائے گا. نواز شریف بھی کہتے تھے, یہ تو شہباز شریف بھی کہتے تھے. اسلام آباد کیوں, کراچی نہیں ہے کیا؟ اسلام آباد تو دیکھیں ویسے ہی جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ ایک پلانڈ سٹی ہے. اگر آپ ایک ایک سیکٹر کو اٹھا کے دیکھ لیں تو وہاں پہ جو ہے وہ کمرشل ایریاز موجود ہیں, لیکن اسی سطح پر جب یہ دیگر شہروں کو تو بہرحال کسی حد تک بھی کنسیڈر نہیں کیا جا رہا ہے. یہ انکروچمنٹ ڈرائیو شروع ہو جاتی ہے, کہا جاتا ہے کہ جناب یہ جو ریزیڈینشیل ایریاز میں جو کمرشل ایکٹیویٹیز ہیں ان کو ریموو کر دیا جائے. تو اس چیز کو تو بالکل مد نظر نہیں رکھا جاتا کہ یہ کوئی پلان سٹی کراچی جو ہے وہ نہیں رہی ہے. میرے خیال ہے 80 کی دہائی کے بعد تو جیسے اور جہاں کی بنیاد پر جو ہے وہ آبادی کا سلسلہ جاری رہا, تو اگر اس طریقے سے جو ہے وہ ریزیڈینشیل ایریاز میں سے اس قسم کی کمرشل مارکیٹس کو جو ہے وہ ریموو کر دیا جائے گا تو کس صورت میں جو ہے وہ لوگ کیا کریں گے؟ مطلب سبزی لینے کے لیے کہ سبزی منڈی جائے گا آدمی؟ تو مطلب یہ اس ڈفرینس کو سمجھنا ہوگا. کراچی, لاہور یا دیگر شہر جو ہیں وہ ملک کے وہ تو آلریڈی جو ہے وہ بہت زیادہ پیچھے ہیں. اسلام آباد تو بہرحال ایک پلان جو ہے وہ ڈیولپ سٹی ہے. اچھا, اس کا کیا مطلب منصور صاحب ہماری سوچ گزشتہ حکومتوں سے الگ ہے؟ کیا الگ ہے؟ نہیں, بالکل اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بہت زیادہ الگ ہے میرے خیال میں, کیونکہ اب تک جتنی حکومتیں ہم نے دیکھی یا جو آتی تھیں بہرحال وہ آنے کے بعد جو ہے وہ چاہے کاروباری طبقہ ہو, دیگر جو کمیونٹیز ہوتی ہیں ان کو کسی نہ کسی حد تک جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کرتی تھی یا انہیں اٹریکٹ کرنے کے لیے ایسے پرپوزل لایا کرتی تھی کہ جس سے جو ہے وہ ایک آپ کہہ لیں کہ آپ کی اکانومی جو ہے وہ بہتری کی طرف جائے. یہاں صورتحال یہ ہے کہ جب سے جو ہے وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی ہے تو آپ دیکھ لیں ایک کے بعد ایک جو ہے وہ ایسے مطلب بیانات ہیں یا ایسی جو ہے وہ ایکٹیویٹیز کی جا رہی ہیں کہ جس سے جو ہے وہ ایک خوف کی فضا ہے اور غربت, مہنگائی, ان تمام چیزوں میں بہت تیزی سے جو ہے وہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اور کسی مطلب ابھی یہ جو ابھی موجودہ جو کل کا جو ڈیسیجن ہے کہ بے نامی
मकानात ये वो, मतलब ये सिर्फ रियल इस्टेट को अगर हम देख लें तो रियल इस्टेट का बिजनेस जो है वो कराची से आप कह लें कि खैबर तक जो है वो बिल्कुल स्टकअप हुआ हुआ है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। और मंसूर साहब अगर आप देखें रोजनामा जंग भी इस बात को रिपोर्ट कर रहा है, दी इकोनॉमिस्ट इस बात को रिपोर्ट कर रहा है कि एक माह में महंगाई ने गुज़िश्ता तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। क्या ये है तब्दीली, क्या ये है नया पाकिस्तान? इस पर बात करेंगे। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब हम दोबारा हाजिर होंगे तो इस हवाले से मजीद गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर से बाखबर। और ब्रेक पर जाने से पहले हम एक बात छोड़कर गए थे, वो ये थी कि द इकोनॉमिस्ट रिपोर्ट करता है कि एक माह में जो महंगाई हुई है उसने पुराने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। क्या कर रही है मौजूदा हुकूमत? जिस तब्दीली के दावे किए गए थे, जिस तब्दीली के वादे किए गए थे, जिस नया पाकिस्तान के ख्वाब दिखाए जा रहे थे, क्या ये वो नया पाकिस्तान है? हमने शायद इसको थोड़ा पॉजिटिवली ले लिया था, लेकिन एक्चुअली शायद ये नेगेटिव कॉनोटेशन में कही जा रही थी बात। बैरिस्टर अली ताहिर साहब शायद बेहतर बता सकते हैं। अली ताहिर साहब, क्या मतलब था ये नया पाकिस्तान का? हम तो शायद कुछ और ही समझे। देखें, एक तो सियासी बात होती है। जिस वक्त इमरान साहब ये बातें करते थे तो उस वक्त भी हम लोग यही समझते थे कि बहुत सी बातें वो ऐसी कर जाते हैं जो कि पूरी नहीं हो सकती। यूटोपिया एक दिन में कन्वर्ट नहीं हो सकता। पाकिस्तान के बहुत से मसाइल हैं जिसमें हमने टेररिज्म को बड़े हद तक कंट्रोल कर लिया है, बट अभी भी दोनों साइड से हमारे नेबर्स हमें तंग करते हैं। अफगानिस्तान भी हमें तंग करता है, इंडिया भी हमें तंग करता है। डेट रिडन इकॉनमी है हमारी। उसके अलावा फॉरेन पॉलिसी फ्रंट पे बड़े इश्यूज थे। तो सख्त फैसले तो इमरान साहब को लेने पड़ेंगे, क्योंकि हर कौम की स्टेज में कुछ स्टेजेस ऐसी आती हैं जहाँ पे आप सख्त फैसले अगर नहीं लेते तो आने वाली खुशहाली आप रोक देते हैं। इस वक्त भी अगर प्लीज़ किया जाने लगा जनरल अवाम को तो बड़ा ख़तरनाक हो जाएगा पाकिस्तान के लिए। तो इकॉनमी के ऊपर, फॉरेन पॉलिसी के ऊपर सख्त फैसले लेने हैं और इमरान खान को ये सख्त फैसले लेने पड़ेंगे। तनकीद भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी, अनपॉपुलैरिटी भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। बट ये टेस्ट होगा इमरान खान साहब का कि कहीं वो प्रेशर के अंडर कम हो जाते हैं या बेहतर फैसले लेते हैं। एक चीज़ जो इमरान साहब को शायद करनी पड़े वो ये करना पड़ेगा कि ये जो पॉलिटिकल गिमिक्स ये साथ करते हैं वो इनको रोकने पड़ेंगे। जैसे कि नेशनल असेंबली के अंदर करारदाद जमा करा दी कि नोबेल पीस प्राइज़ दे दिया जाए, वो फवाद चौधरी साहब ने करा दिया। तो ये चाइल्डिश हरकतें जो हैं, इमेच्योर हरकतें जो हैं, इस पे अगर कंट्रोल कर लें तो दुनिया के अंदर भी आपकी इमेज बढ़ेगी। और इकोनॉमिस्ट के बारे में मैं प्लीज़ जो है वो कुछ बात ये मैं कहना चाहता हूँ कि इकोनॉमिस्ट अगर आप देख लें तो अक्सर और बेशतर पाकिस्तान को टारगेट ज़रूर करता है। मुझे ये याद है कि जिस वक्त वी वर फाइटिंग अगेंस्ट टेररिज्म, हम दहशतगर्दी से यहाँ पे लड़ रहे थे, तो इकोनॉमिस्ट में कॉलम पे कॉलम छपते थे कि शायद रहील शरीफ जो हैं वो कू करने लगे हैं हुकूमत के ऊपर, पाकिस्तान को सिर्फ उसकी फ़ौज चलाती है, पाकिस्तान में कोई अदलिया का निज़ाम नहीं है, पाकिस्तान की इकोनॉमी क्रिपल्स में है, इंडिया बेहतर मुल्क है। तो इकोनॉमिस्ट ये बातें करता रहा। इकोनॉमिस्ट ने बड़ी लेफ्टिस्ट साइड ली है हमेशा दुनिया की, और मैं नहीं समझता कि इकोनॉमिस्ट की जो तनकीद है वो इमरान खान की या उसकी हुकूमत की इकोनॉमिक पॉलिसी को शेप करनी चाहिए। हमने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के इंटरेस्ट में फैसले करने हैं और ये वो टाइम है कि सख्त फैसले लिए जाएं, मनी लॉन्ड्रिंग को ख़त्म किया जाए, इकोनॉमी को डिजिटलाइज किया जाए। एग्जैक्टली आपने इकोनॉमी की बात की बैरिस्टर अली ताहिर साहब, तो रोजनामा दुनिया इस हवाले से रिपोर्ट कर रहा है, हम दिखा भी रहे हैं यहाँ पर FBI को बेनामी जायदादें और बैंक अकाउंट जब्त करने का इख्तियार दे दिया गया है। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस हवाले से स्टेटमेंट भी दी थी कुछ वक्त पहले, और उनका कहना था, मेरे ख्याल से 2-3 दिन पहले की बात है, और ये आप एज ए सुपर लीड देख सकते हैं रोजनामा दुनिया में। उन्होंने कहा था कि अगर FBI के इदारे में तब्दीलियाँ नहीं आई, अगर रिफॉर्म्स नहीं आए तो इदारे को ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन शायद मामलात इख्तियारात के थे, तो अब इनको बेनामी जायदादें और बैंक अकाउंट जब्त करने का इख्तियार दे दिया गया है। इसी के साथ साथ ये खबर भी शामिल कर लेते हैं, रोजनामा एक्सप्रेस पर शाया की गई हैं 2 खबरें, बिल्कुल फ्रंट पेज पर आप देख सकते हैं। और कल के दिन एक ऐसी खबर मिली कि पाकिस्तान के 2 साबिका वज़ीर आज़म जो है वो काफ़ी मुश्किल में पड़ गए। नंदीपुर रेफरेंस में पहले तो राजा परवेज़ अशरफ, बाबर एवान समेत 7 मुलजमान पर फर्ज जुर्म आयद कर दी गई। उसके अलावा खिलाफ ज़ाब्ता इश्तिहारी मुहिम रेफरेंस में एक और वज़ीर आज़म, साबिका वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और दीगर पर फर्द जुर्म की कार्रवाई 28 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। तो इसमें भी लीड 28 मार्च तक हो जाएगी। राशिद साहब, किस तरह से देखते हैं इस तमाम सिनेरियो का? कल 2 साबिका वज़ीर आज़म को बुरी खबर सुनने को मिली है। देखिए, नंदीपुर तो ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ पे करप्शन में सारे सरकारें जो है एक साथ खड़ी हुई हैं। PTI के बाबर अवान हो,
پیپلز پارٹی کے پرویز اشرف ہوں یا پھر شہباز شریف صاحب ہوں یا دیگر لوگ ہوں، سب کے جو ہے نا اس میں کہیں نہ کہیں سے ڈانڈے مل جاتے ہیں. تو میرے خیال سے کرپشن پہ تمام اتحاد ہے. سب سے جو جتنے بھی ہمارے پولیٹیشین ہیں وہ کرپشن پہ ایک زبان ہے، ایک ہم نے والا ہم پیالہ ہے. جب یہ 62-63 ختم کرنا چاہ رہے ہیں میرے خیال سے. دیکھیں 62-63 پہ مجھے شدید اعتراض ہے، مجھے اپنی طور پہ، کیونکہ وہ جو سسٹم بنایا گیا ہے صادق اور امین کا جو ڈیفینیشن ہے، میرے خیال سے اگر پاکستان میں پھر خوردبین لے کے آپ اس طرح کے بندے ڈھونڈیں گے تو شاید پاکستان میں مل جائیں کہ کسی نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو. ہر کرپٹ شخص ہر محکمے میں بیٹھا ہوگا. دیکھیں بات یہ نہیں ہے، ہاں کرپشن کرے، کوئی جرم کرے تو آپ کریں، لیکن ایک سیاستدان کے اوپر ہی کیوں ٹارگٹ ہوتی ہے؟ منظور صاحب شاید کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. منظور صاحب سیاستدان کو ٹارگٹ نہ کیا. منظور صاحب 62-63 نہیں ہوگا تو ہم کس طرح سے اس بات کو ڈیفائن کریں گے کہ کون اہل ہے کون نہیں ہے؟ پھر تو ہر کرپٹ انسان کو فری ہینڈ مل جائے گا. یقیناً وہ راشد صاحب کی بات جو ہے وہ میں اسی کو سیکنڈ کروں گا، کیونکہ صادق اور امین کا لفظ جو ہے نا وہ دیکھیں ایک مخصوص ذات کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے وہ رکھا گیا ہے، اور اس موجودہ دنیا میں یا دنیا میں جو ہے مطلب آپ اس کو جو ہے وہ کسی سطح پہ بھی جو ہے وہ اس کو نہیں کر سکتے. اچھا تو علی طاہر صاحب سے پوچھ لیتے ہیں، ایڈوکیٹ سندھائی کوٹ ہیں. علی طاہر صاحب پھر اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے یا پھر اس کو تبدیل کرنے کی، اس میں ترمیم لانے کی ضرورت ہے؟ میرا خیال دونوں کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آرٹیکل 62-63 کی جو انٹرپریٹیشن ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ جہاں پہ کرپشن ثابت ہوتی ہے کسی کے اوپر وہاں پہ تو آرٹیکل 62-63 جو ہے وہ نافذ ہو سکتا ہے، مگر مورل کرائمز کے اندر تو ججز نے بارہا کہا ہے کہ 62-63 نافذ نہیں ہوگا. تو اگر میں جا کے اپنے ہمسائے سے کوئی جھوٹ بولتا ہوں، میں اسے کہتا ہوں کہ بھائی میری گاڑی جو ہے وہ خراب ہوئی ہوئی ہے اور صحیح ہونے گئی ہے، حالانکہ وہ میں نے کسی اور کو دی ہوئی ہے، تو وہ میں 62-63 میں نہیں آتا. لیکن اگر میں پبلک ریپرزنٹیٹیو ہوں اور میں اپنے ٹیکسز چھپاتا ہوں، میری کوئی انکم ہے ابروڈ اوورسیز جو میں چھپاتا ہوں، میں اپنی بیوی بچوں کے نام بے نامی زمینیں جو ہے وہ کرتا ہوں، تو آپ دونوں سسٹمز میں بھی فرق سمجھیں. دیکھیں یو کے میں ڈیوڈ کیمرون کے اوپر اتنا سا سوال اٹھتا ہے، وہ ریزائن دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں گھر. یہاں پہ تو پولیٹیکل اکاؤنٹیبلٹی کا نام ہی کچھ نہیں ہے، 5 سال حکومت میں رہتے ہیں. بیرسٹر علی طاہر صاحب اس آرٹیکل کے حوالے سے شاید اب اس لیے بھی زیادہ بات کی جا رہی ہے کیونکہ اب شاید اس پر زیادہ ایکسرسائز بھی کیا جائے گا، کیونکہ روزنامہ دنیا جو خبر رپورٹ کر رہا ہے اس کے مطابق ایف بی آر کو بے نامی جائیدادوں اور بینک اکاؤنٹ ضبط کرنے کا اختیار دے دیا گیا ہے، اور 20 لاکھ کی بے نامی جائیداد پر 5% انعام اور نام جو ہے وہ صیغہ راز میں رکھا جائے گا. تو ایف بی آر کے حوالے سے بھی کافی انگلیاں اٹھ رہی تھیں بیرسٹر علی طاہر صاحب، لیکن شاید معاملہ اختیارات کا تھا، اختیارات اب مل گئے ان کو، کیا یہ صحیح سے کام کریں گے؟ اچھا میں اس بات سے بالکل ڈس ایگری کرتا ہوں. یہ ایف بی آر کا موقف شروع سے رہا ہے کہ ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں. ایسے موقف ہم نے باقی محکموں میں بھی دیکھے ہیں، سندھ پولیس بھی یہی کہتی ہے، کراچی کے میئر بھی یہی کہتے ہیں. ایف بی آر کے پاس پورے اختیارات تھے، صرف ول نہیں تھی، انٹینشن نہیں تھی. کورٹ میں کیسز آتے ہیں، وہاں پہ ڈیفینڈ کرنے کے لیے اچھے وکیلوں کو انگیج نہیں کرتے، لوگوں کو لمبے جو ہے انہوں نے ٹائم دیے ہوئے ہیں، اپنے اپیلیٹ ٹریبیونلز جو ہیں وہ صحیح سے فیصلے نہیں کرتے، پوری انویسٹیگیشن ایف بی آر نہیں کرتی. جو بیچارہ کوئی ویک آدمی ہوتا ہے اس پہ تو ہاتھ ڈل جاتا ہے، جس نے کوئی 50-60 ہزار کی لاکھ روپے کی چوری کی ہوتی ہے اس پہ تو ہاتھ ڈال لیتے ہیں. جو اربوں خربوں کھا کے بیٹھے ہیں ان پہ ہاتھ نہیں ڈال پاتے تھے آج تک. تو بالکل اختیارات کا کوئی ایشو نہیں ہے، صرف انٹینٹ چاہیے ان کو، اگر وہ آ گئی ہے تو کارروائی ہوگی. نیت ہونی چاہیے. اور راشد صاحب میرے خیال سے اگری کریں اس بات سے. راشد صاحب دیکھیں میرے خیال سے سسٹم کے ساتھ ساتھ تمام لوازمات بھی ضروری ہیں اور پھر تربیت بھی ضروری ہے. اب آپ نے ایک بندے کو ایف بی آر میں لگایا ہے، اس کا فائنانس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ انجینئر ہے، وہ سافٹ ویئر انجینئر ہے. اب میں آپ کو نادرا کی مثال دیتا ہوں، وہاں پہ مہران یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ایک انجینئر بیٹھا ہوا ہے اور وہ جو ہے اس ادارے کو چلا رہا ہے. اسی طرح ایف بی آر میں بھی آپ جا کے دیکھ لیں تو ضروری نہیں کہ وہ سارے فائنانس کے ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے ہوں، تو ان کی جو ایبلٹی ہے وہ سوالیہ نشان ہوتی ہے. پھر وہ جس طرح کی کیسز یا الزامات لگتے ہیں اور وہ جب ایویڈنس کریشن کی طرف جاتے ہیں یا ایویڈنس پرووائڈ کرنے ہوتے ہیں تو میرے خیال سے ایف بی آر والے نا تجربہ کار ہے. تو میرے خیال سے رائٹ پرسن آن رائٹ جاب کی بہت اشد ضرورت ہے اور جو اداروں کے اندر جو ہے نا آپ کو تربیت دینی پڑے گی. میں یہ نہیں کہتا کہ سب کو نکال دیں، لیکن میرے خیال سے ایک جو اداروں کے اندر بھی ایک تربیت کا سسٹم لانے کی اشد ضرورت ہے جہاں پہ لوگوں کو تربیت دی جائے. منصور صاحب آپ اگری کرتے اس بات سے؟ نہیں بالکل جو ہے وہ یہی صورتحال ہے کہ سب سے پہلے تو جب مطلب صرف ایف بی آر کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پاکستان میں موجود تمام اداروں کا مسئلہ ہے کہ اس میں جو سسٹم ہے وہ آپ کا جو ہے
وہ تو تقریباً کولیپس کر چکا ہے. وہاں پہ جس چیز کو آپ اتنا نو کرپشن کے ٹیگ تو بہرحال ہر جگہ لگے ہوئے ہیں, لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کرپشن تو معاشرے میں مکمل طور پہ سرایت کر چکی ہے. یہ جو اتنی چیریٹی آپ دیکھتے ہیں پورے پاکستان کے اندر, اتنی دنیا میں کہیں نہیں ہوتی. تو یہ چیریٹی جو ہے وہ میرا خیال ہے اسی ہے ہی جو ہے وہ کوریلیٹ جو ہے وہ آپ کی کرپشن سے کرتی ہے. وہ ادھر کرپشن کرتے ہیں, ادھر جو ہے وہ چیریٹی کرتے ہیں. جب تک آپ سسٹم کو بہتر نہیں کریں گے, مطلب ایف بی آر میں نئے قوانین لانے سے جو ہے آدمی تو یا جو پرسنلز ہیں وہ تو چینج نہیں ہو رہے, افسران چینج نہیں ہو رہے. تو جب تک انسانوں کے اندر ریفارم نہیں آئے گی, آپ سوچ لی جو ہے وہ ٹوٹلی جو ہے وہ میرے خیال میں ڈس آرگنائز سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں. اور اس کو جو ہے آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے اور ریفارمز لانے کی ضرورت, اداروں میں ریفارمز لانے کی ضرورت ہے, بجائے اس کے کہ اس قسم کے فیصلے کر کے. میرے خیال میں اگر یہ جو ہمارے جو کنونشنل جو رولز آف لا ہیں یا جو ٹیکسز کا نظام ہے, یہ بھی جو ہے وہ پاکستان کو جو ہے وہ معاشی طور پہ بہت زیادہ مستحکم کر سکتا ہے. صرف اور صرف ول کی ضرورت ہے اور جو ہے وہ ریفارمز کی ضرورت ہے. اگر پورے دل کے ساتھ لوگ کام کریں گے تو وہ پرانے نظام کے تحت بھی جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ بالکل ایسا ہی ہے. اور سب سے آئرونک بات یہ ہے کہ سب سے کرپٹ آدمی آج سب سے بڑا فلانتھروپسٹ ہے, اور سب سے زیادہ اس بات کو جو ہے وہ اس کا دعویٰ کرتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ چیریٹی کرتا ہے. لیکن آخر وہ چیریٹی کہاں سے رہی ہے؟ اب میرے خیال سے ایف بی آر کو اختیار فائنلی حاصل ہے, آن پیپر بلیک اینڈ وائٹ ہے. ایف بی آر اب اس بات سے بھی جو ہے وہ گلہ نہیں کر سکتی کہ ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں. تو آگے بڑھ جاتے ہیں, ایک اور بڑی اہم خبر یہ شامل کر لیتے ہیں. روزنامہ ایکسپریس میں یہ خبر شائع کی گئی ہے اور اس خبر کے مطابق کہا یہ جا رہا ہے کہ بھارت نے ایف اے ٹی ایف کا سیاسی استعمال کیا اور ستمبر تک پاکستان جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا. یہ کہنا ہے وفاقی وزیر خزانہ اسد عمر صاحب کا. تو آپ یہ خبر دیکھ سکتے ہیں, روزنامہ ایکسپریس میں شائع کی گئی ہے. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان اور ایف اے ٹی ایف ایشیا پیسیفک گروپ مذاکرات 26 مارچ سے اسلام آباد میں ہوں گے. بیرسٹر علی طاہر صاحب, بھارت نے ایف اے ٹی ایف کا سیاسی استعمال کیا ہے, کیا مراد ہے اس سے اسد عمر صاحب کی؟ بالکل صحیح بات ہے. اور پاکستان دیکھیں فورن پالیسی فورن لاء کے لیول کے اوپر اپنے آپ کو صحیح سے ڈیفینڈ نہیں کر پا رہا. آئی سی جے میں بھی ہم نے دیکھا تصدق حسین جیلانی صاحب جج بن کے پہنچ ہی نہیں سکے آئی سی جے کے اندر, ہم نے وہ اپرچونٹی بھی مس کی. یہ تو ہمیں بہت پہلے آبجیکشن اٹھا دینا چاہیے تھا, اور بارہا کئی لیگل ایکسپرٹس نے یہ بات کی کہ بھارت کا ایک بائس ہے پاکستان کے خلاف. وی ہیو بین اینیمیز فار فار ٹو لانگ. اس کے اندر بھارت بیٹھ کر صرف, اور میں آپ کو بتاؤں قانون کے اندر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اصلی باعث تھی یا نہیں تھی, رمیشہ صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا کوئی لائکلی ہوڈ آف باعث ہے یا نہیں ہے. میں جو ہوں وہ اپنے بیٹے کا, اپنی بیٹی کا, اپنے بہن کا, اپنے بھائی کا یا اپنے دشمن کا کیس سن ہی نہیں سکتا بے شک مجھ میں باعث ہو یا نہیں ہو. تو بھارت اور پاکستان کی جو ہسٹری رہی ہے, اگر بھارت کا رول ہوگا پاکستان کے اوپر فیصلہ کرنے کے اوپر, اور اسپیشلی ایک ایسے ٹائم پہ جب بھارت بار بار ایگریشن شو کر رہا ہے, تو آبویسلی وہ ہماری اکانومی کو بھی ویک کرنے کی کوشش کرے گا, اور ایک دنیا کے اندر جو امیج ابھارنے کی کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان کو آئسولیٹ کیا جائے, کلیئر باعث ہے. بہت پہلے پاکستان کو یہ سٹینڈ لے لینا چاہیے تھا, اتنا لیٹ ہم لوگ ہوئے ہیں, مجھے تو اس بات کا دکھ ہے. بالکل راشد صاحب, کہا یہ گیا ہے کہ پاکستان اور ایف اے ٹی ایف ایشیا پیسیفک گروپ مذاکرات 26 مارچ سے اسلام آباد میں ہوں گے, اور اسد عمر صاحب نے یہ پریڈکٹ کیا ہے کہ ستمبر تک جو ہے وہ پاکستان کو کلیئر کر دیا جائے گا. کیا ہم پازیٹیو نیوز ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اسی سال میں؟ دیکھیں کوششیں بہت ہوئی ہیں اور جو اقدامات کا مطالبے ہو رہے تھے تقریباً ہم نے وہ تمام مطالبات مان لیے ہیں, اور جس طرح بینڈ آؤٹ فٹس کے تمام اثاثے لے لیے گئے ہیں. اب آپ کو ایک بتاؤں کہ 81 ارب روپے جو ہیں چاہیے تقریباً جو ہے ان تمام مدرسوں کو گزارا کرنے کے لیے, تو کہاں سے آئیں گے یہ؟ تو یہ بھی ایک سوال ہے حکومت کے لیے. اتنا بڑا بوجھ حکومت کے کیسے برداشت کرے گی؟ وہاں پہ جو رہتے ہیں, کھاتے ہیں, پیتے ہیں, ان کو تعلیم دی جاتی ہے, تمام سہولیات دی جاتی ہیں. وہ ایک اپنی جگہ ایک ادارہ تھا, لیکن اب حکومت نے اتنا بڑا فیصلہ کیا اور اتنا بڑا اقدام کیا, تو میرے خیال سے ایف اے ٹی ایف کو بھی اس کو دیکھنا پڑے گا. کچھ ثابت نہیں ہوگا تو ان کو کلیئر کر دیا جائے گا, چھوڑ دیا جائے گا, حکومتی تحویل سے آزاد کر دیں گے, یہ بھی تو کہا گیا تھا. لیکن اب آپ عالمی جو ہے پریشر کو کس حد تک سسٹین کرتے ہیں؟ دیکھیں ابھی تک ان افراد کے خلاف ہمارے پاس کوئی وہ ہمارے کسی عدالت میں کسی تھانے میں کوئی مقدمہ درج نہیں ہے. ہم نے ان کو جو ہے گرفتار کیا ہے اور ہم نے یہ کہا ہے کہ آپ ڈوزیئر دیں, اگر یہ کسی طرح سے دنیا کے کسی بھی خطے میں کسی جرائم میں ملوث ہیں تو آپ ثابت کریں, ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے. اور ہم نے انٹینشن شو کی ہے. لیکن اگر کوئی ڈوزیئر نہیں دیتا اور صرف الزامات لگاتا ہے تو دنیا کی کوئی بھی عدالت, ابھی دیکھیں وہ ایک خاتون ہے برطانیہ کی,
ان کا جو ہے شہریت منسوخ کر دی گئی، اس پہ برطانیہ میں اتنا شور ہو رہا ہے جبکہ وہ آئی ایس ایس سے تعلق رکھتی ہے. تو میرے خیال سے ہم پھر ایسے کیسے کر سکتے ہیں اپنے شہری کے ساتھ کہ ہم اس کے ساتھ جو ہے اپنے ہی ملک کے اندر زیادتی کریں؟ تو یہ تو ناممکن ہے. ایک آزاد ایک خود مختار ریاست جب تک اس کے شہری چاہے وہ آپ کو پسند ہو یا ناپسند ہو، چاہے وہ کیسا بھی ہو، ہم تو اس کے خلاف اس وقت تک کارروائی نہیں کر سکتے جب تک اس کے خلاف کوئی ایویڈنس نہ ہو. ٹھیک ہے، ایویڈنس نہ ہو، اور اگر آپ ڈوزیئر بھی بھیجیں اور وہ بالکل خالی ہو، اس میں کوئی شواہد نہ ہو اور صرف کچھ فلمی ڈائلاگ لکھے ہوں، تو اس کا بھی ہم کیا کر سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان بھرپور قسم کے اقدامات کر رہا ہے تاکہ کسی کو ہم یہ جتانا نہیں چاہ رہے، نہ ہی ہم کسی کو کنونس کرنا چاہ رہے ہیں. پاکستان اپنے تئیں ان تمام معاملات میں اب زیادہ اسپیڈ اپ ہو چکا ہے. منصور صاحب، تمام تر سینیریو کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ یقیناً پاکستان جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ بتدریج 2002 سے آپ دیکھیں کہ مسلسل ایک سلسلہ جاری ہے اور اس قسم کی جو تنظیمیں ہیں، بہرحال اس سے پہلے جو ہے وہ پوری دنیا میں جو ہے وہ یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ایکسیپٹیبل تھیں یا دنیا کی جو ہے وہ امن کے لیے ضامن تھیں، اور جو ہے اسی طریقے سے جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ فیوریٹ ایک ریاست کے طور پہ دیکھا جاتا تھا، کیونکہ اقوام عالم جو ہے اس کے لیے جو ہے وہ بہرحال بڑا کام کر رہا تھا. اب اچانک جو ہے وہ جو 2000 کے بعد تبدیلی آئی، پاکستان فریکوینٹلی جو ہے وہ ان چیزوں کو جو ہے وہ کاؤنٹر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ایک طویل عرصے کی جو ہے وہ یہ ساری ڈیولپمنٹ تھی. اور ایک مطلب آپ کہہ لیں کہ نہ صرف پاکستان بلکہ اور بھی بہت سارے ممالک تھے، لیکن اتنی بڑی اسٹرینتھ جو ہے وہ لیکن منصور صاحب افسوس کی بات یہ ہے کہ بھارت نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اور ایف اے ٹی ایف کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا، عالمی عدالت کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا. ابھی کلبھوشن کا کیس بھی آنا ہے اور ہم یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ایسی تمام عدالتوں میں پہلے ہی لابینگ ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد فیصلے آتے ہیں. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان اپنی فارن پالیسی کو کس طرح سے ڈیفائن کرتا ہے اور بھارت کو کس طرح سے ٹیکل کرتا ہے. تو ان تمام تر معاملات کے حوالے سے تو بات چیت ہوتی رہے گی. اب ذرا پی ایس ایل کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں، کیونکہ کل کا میچ بھی جو ہے، کل تو ایکچولی 2 میچز تھے اور کل ایک ٹکٹ میں 2 مزوں کی بات کی جا رہی تھی. کہا جا رہا تھا کہ اگر آپ کے پاس ایک میچ کا ٹکٹ ہے تو آپ دوسرا میچ بھی بڑے آرام سے دیکھ سکتے ہیں. تو ایسے بہت سے لوگ ہوں گے جنہوں نے شاید دونوں میچز دیکھے ہوں گے. علی طاہر صاحب، آپ فالو کر رہے ہیں پی ایس ایل کو؟ نہیں، اتنا فالو نہیں کر پا رہا، بٹ بہت خوشی ہو رہی ہے کہ پاکستان میں سپورٹنگ ایونٹ جو ہیں وہ واپس آ رہے ہیں اور دنیا میں یہ بات ہم دوبارہ پروو کر رہے ہیں کہ وی آر ایز نارمل ایز اینی ادر اسٹیٹ. ہم سپورٹنگ ایونٹس بھی ہو رہے ہیں، اس سے اکانومی بھی بوسٹ ہوگی، لا اینڈ آرڈر سچویشن بھی اچھی ہوگی، لوگوں میں اور انسٹیٹیوشنز میں کانفیڈنس بھی بڑھے گا. تو میں پی ایس ایل کے ہونے سے بہت خوش ہوں. چلے، اچھی بات ہے. میرے خیال سے منصور صاحب بھی پی ایس ایل کے ہونے سے زیادہ خوش ہیں رادر دین پی ایس ایل میں کیا ہو رہا ہے. نہیں، کسی حد تک جو ہے وہ دیکھتے ہیں، تھوڑا بہت انٹرسٹ بہرحال ڈیولپ ہو جاتا ہے، گھر میں فیملی ہے، بچے ہیں. سر میں بھی اتنا کرکٹ میں انٹرسٹ نہیں رکھتی، اتنا ہی جو ہے وہ انٹرسٹ ہوتا ہے، اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے. اب راشد صاحب سوچ رہے ہوں گے ہمارے بارے میں کہ کس طرح کے لوگ ہیں. راشد صاحب بھرپور طریقے سے فالو کر رہے ہیں. راشد صاحب، آپ ہی بتا دیں کل کے میچز کا کیا احوال رہا. دیکھیں، پی ایس ایل یا T20 کرکٹ جو ہے نا، شغل میلہ ہوتا ہے اور پیسہ وصول کرکٹ ہوتی ہے. لیکن افسوس کی بات میرے لیے ہے کہ ہم شغل سے ٹیلنٹ تلاش کرتے ہیں، اور جو ہمارا جو ڈومیسٹک کرکٹ اسٹرکچر ہے جہاں پہ اچھے پرفارمنس ہوتی ہے، جہاں 4 ڈے کرکٹ ہوتی ہے، جہاں دیکھیں ایک کھلاڑی ٹھیک ہے آپ اچھے بن جائیں گے، آپ T20 اچھا کھیل لیں گے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ T20 سے ہم ان کو ٹیم میں لے لیتے ہیں اور پھر جب ان کی کارکردگی ہوتی ہے، جب وہ انٹرنیشنل ایونٹ میں جاتے ہیں تو ان کی جو ہے نا پرابلم سامنے آ جاتی ہے. ہم یہ کہتے ہیں آصف کو دیکھ لیں، عامر کو دیکھ لیں، شنواری کو دیکھ لیں، یا پھر آپ عمر اکمل کو دیکھ لیں، کامران اکمل کو دیکھ لیں. T20 میں بہت رن بناتے ہیں، پی ایس ایل میں بہت رن بناتے ہیں، انٹرنیشنل میچ میں جا کے فلاپ ہو جاتے ہیں. تو آپ پھر ٹیم سلیکٹ کرتے ہیں T20 کی بنیاد پہ، ان کھلاڑیوں کو آپ ٹیسٹ میں شامل کر لیتے ہیں. T20 کی بنیاد پہ آپ ان کھلاڑیوں کو جو ہے ون ڈے اسکواڈ میں شامل کر لیتے ہیں. شاید میرے خیال سے کل پریس کانفرنس کی تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ینگ کھلاڑی ہیں ان کو زیادہ جلدی چانس دے رہے ہیں، تو ضروری یہ ہے کہ جو سینئر کھلاڑی ہیں ان کو میرے خیال سے گروم کرنا ہوگا. اکیڈمی ہے ہمارے پاس، اور اکیڈمی میں ہمارے پاس بہت مدثر نظر جیسے لوگ ہیں جو ورلڈ کلاس ہیں، جنہوں نے بہت سے ملکوں میں کرکٹ سکھائی ہے لوگوں کو جا کے. لیکن میرے خیال سے ہمارے یہاں نا کالر بہت جلدی آپ کو جاتا ہے. اب وہ آپ دیکھ لیں، حارث ایک بالر ہے، اس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ کہتا تھا کہ میں تو صرف ڈائریکٹ پاکستان سے کھیلوں گا، اب وہ بھی ٹیم میں آ گئے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر اس طرح سے بہت جلدی ٹیم میں آتے ہیں اور پھر بہت جلدی غائب بھی ہو جاتے ہیں. پی ایس ایل کے حوالے سے اگر بات کریں تو اوور آل آپ کو کس ٹیم کی کارکردگی سب سے اچھی لگی، اور کل کے جو 2 میچز تھے ان کے حوالے سے بتائیں. دیکھیں میرے خیال سے
کرکٹ میں کنسسٹنٹ جو ضروری ہے، اور اس وقت جو 2 ٹیمیں بہتر چل رہی ہیں وہ پشاور زلمی ہیں اور کوئٹہ گلیڈیٹر ہے. ٹھیک ہے. اسلام آباد بھی نہیں اسلام آباد دیکھیں، اسلام آباد ہمیشہ بائی چانس جو ہے چیمپئن بن جاتی ہے، اس وقت بھی چیمپئن ہے اور ہو سکتا ہے پھر کوئی سرپرائز دے دے. لیکن رانا صاحب تو بیچارے یہ کہنے لگے کہ لاہور جو ہے وہ اب ہار کے تھک گئی ہے، تو میرے خیال سے اب وہ شاید نیکسٹ ٹائم PSL 5 میں اپنی ٹیم کا اسٹرکچر بھی چینج کریں. رانا صاحب جو ہے نا ڈانس بھی بہت کرتے ہیں، تو وہ اس وجہ سے بھی کچھ زیادہ تھک گئے ہوں گے، تو تھوڑا آرام کریں. عمر بھی ہے ماشاء اللہ سے، لیکن انجوائے کرنا تو ہر انسان کا حق ہے. یہ تو بھرپور ایگزیکٹلی، یہ تو ایک اس طرح کی چیز ہے جس سے ہم بہت بہترین کریکٹر ہیں میرے خیال سے. ساری ٹیم کی کارکردگی ایک طرف اور رانا صاحب کی اپنی کارکردگی ایک طرف ہے، لوگ اس سے زیادہ انجوائے کرتے ہیں. ایگزیکٹلی ہی از ون آف دا پیپل جنہیں لوگ انٹائر ایونٹ میں فالو کرتے ہیں. اور سب سے بہترین بات تو یہ ہے کہ جو انٹرٹینمنٹ کا ایک ایلیمنٹ ہم سوچ رہے تھے کہ شاید وہ مس ہو جائے گا پاک بھارت کشیدگی کی وجہ سے، وہ انٹرٹینمنٹ کا ایلیمنٹ مس نہیں ہوا. تو وہ لوگ جو کرکٹ میں انٹرسٹ رکھتے ہیں یا نہیں بھی رکھتے، تقریباً ایوری ون از فالوئنگ PSL، اور کوئی یہ نہیں دیکھ رہا کہ ٹکٹ کتنی مہنگی ہے. سب جا رہے ہیں اسٹیڈیم میں جو ہے وہ میچ بھی دیکھ رہے ہیں، اپنے پلیئرز کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں. اور انٹرنیشنل پلیئرز قائد اعظم کے مزار جا رہے ہیں، ڈیرن سیمی وہاں پر گئے اور پاکستان کو کراچی کی خوب تعریفیں کرے، تو ہمارا دل تو خوب باغ باغ ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو ہے وہ پروگرام ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں. بیرسٹر علی طاہر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، منصور خان صاحب اور راشد صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. تو یہاں پر آپ سے اجازت دیتے ہیں، انشاءاللہ کل دوبارہ حاضر ہوں گے کچھ نئی تازہ خبروں کے ساتھ. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.